अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। और ज़िंदगी गुजारते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का हम हमेशा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को देंगे आपके अंदर उतनी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी। इसी के साथ साथ ख़वातीन जो हैं वो हमारे माशरे का इतना अहम हिस्सा हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, बीवी हो। ख़वातीन हमारे माशरे का बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ख़वातीन की सेहत की, जो अमूमी तौर पे हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। उनकी कोशिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छे खाने बना के दे दें, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, हमेशा कामों में मसरूफ रहती हैं। और इतना ज़्यादा थकने के बावजूद भी आपको उनके चेहरे पे कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन महसूस नहीं होगा कि आप उसको फील कर पाएं कि ये थकी हुई हैं। तो अपनी ख़वातीन, अपने घर की ख़वातीन का ख्याल रखें। और इसी चक्कर में ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं कि हमारी सेहत बड़ा अहम मौजू है, एक सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो ख़वातीन को अपना इसलिए भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ख़वातीन के लिए लाइफ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वो इस तरीके से कि ऑब्वियसली वो ख़वातीन जो कि शादी के बाद फिर ऑब्वियसली उन्हें प्रेगनेंसी और वो चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद ख़वातीन की सेहत पर इतना असर पड़ता है। फिर जब शादी के बाद उन पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, घर की, खाने की। फिर जो ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन होती है उसने बाहर के भी काम देखना, घर के भी काम देखना। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर वो अपनी सेहत का ख्याल रखना कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो ये हम सबका फ़र्ज़ है कि अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, तमाम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि उनकी सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जब हम सेहत की बात कर रहे हैं तो मौसम की बात भी करते हैं। मौसम आजकल आपको मौसम के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से जहाँ हम दुआएं मांगते थे कि मौसम अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, लेकिन उसी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला, मानसून की जो बारिशें हैं उन्होंने इस कदर तबाही फैला दी है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं, अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं, अपनी जान से, जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो ये एक बड़ा हैरानकुन और हमारे माशरे के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। तो इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जुनेद अनवर साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर भी हैं और एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आपको जी। गुड मॉर्निंग। जब हम सुबह आते हैं वैसे बंदा मेंटली और फिजिकली बड़ा एक्टिव होता है, यस, स्पेशली इन टाइमिंग्स में। तो मैं सोचती हूँ कि जो लोग इस टाइम को मिस आउट कर रहे हैं, जो लोग जिनकी रूटीन ही 12, 1 बजे, 2 बजे उठने की है, तो वो तो पूरा दिन एक्टिव ही नहीं हो पाते होंगे। हाँ, यकीनी तौर पर सुबह का एक जो वेदर है ख़ास तौर पर, और जो सुबह है कि बंदा ये इमेजिन करे अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, नमाज के वक्त उठते तो आप देखें कि क्या मौसम होता है। और उस वक्त जो है वो एक अमन भी होता है और उसके साथ साथ एक सुकून की एक लहर होती है। और बंदा ये इमेजिन करता है कि आबादी जो है वो मुल्क की 70 to 80% जो है वो भी सोई हुई है और जो है 10 to 15% लोग जाग रहे हैं। और ये होता है कि आप उन जागने वालों में से शामिल हैं। फिर सुबह का जो बेहतरीन चीज़ है कि आप जो परिंदों की चहचहाट उसको सुनते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक और अल्लाह की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त रूह को तस्कीन का बायस बनता है। फिर उसके अलावा सुबह का जो मौसम है वो बेहतरी की जानिब होता है। फिर आप अपने प्लान सेट करते हैं कि आज ये काम होता है। आपको सुबह का जो टाइम है, आपका दिमाग भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है और जो है आप सोचते हैं कि आज क्या क्या मैंने करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। जबकि अगर जो छुट्टी वाला दिन होता है उसमें लोग ज़्यादातर जो है वो सुस्ती रहती है। 12-1 बजे जाके उठते हैं। तो 12-1 बजे उठने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सुबह जल्दी उठे हैं उन्होंने अपने 50% काम खत्म कर लिए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये खुद हमने महसूस भी किया है कि जब आप 6-7 बजे उठ जाए, बेशक आप रात की नींद ना भी आपकी पूरी हुई हो, आप 2 बजे भी सोएं, लेकिन आप 4-5 बजे जब उठ जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अपने बाकी सारे काम करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है।
بالکل ایسے ہی ہے اور کہ اگر اس کے ہم برعکس دیکھیں، ہم 12 1 2 بجے بھی اٹھ جائیں، نیند 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھی لے لیں تو جس میں اس سے اتنی ہی سستی وہ آتی اللہ جاتی تعالیٰ ہے۔ نے ایک نظام بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ سونے کے لیے اور دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہم اکثر وہ اس سسٹم سے اور اس سرکل کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اب لوگ رات کو جو ہے وہ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، 3 4 بجے تک جاگتے ہیں اور فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا غلط وہ سسٹم پھر ظاہر ہے ہم ویسٹ جب کے آپ کلچر فجر کو اڈاپٹ کرنے کے چکر میں، حالانکہ ویسٹ میں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کچھ ایسے اسپیسیفک ٹائمنگز انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ وہاں پہ 5 بجے یا 6 بجے آپ کو سارے بزنس بند نظر آئیں گے، لیکن ہم نے ویسٹ کو اڈاپٹ کرتے کرتے بہت زیادہ ہی اس کلچر میں ہم انڈلج ہو گئے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھا جائے تو بزنس کچھ لوگوں کے تو چلتے ہی رات کو ہیں، ایسے ہی عمومی طور پہ ہمارے فوڈ ریسٹورینٹس بزنس کو اتنے ہیں، آپ دیکھیں فوڈ ڈلیوری کا جو کام ہے وہ ساری رات چلتا ہے، وہ فجر تک چلتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ فجر تک آپ کہیں بھی آرڈر کر لیں، صبح 3 بجے تک 4 بجے تک، اور آپ کو وہ آرڈر بآسانی مل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی تمام کیفیز تمام ریسٹورینٹ جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ یہی صورتحال ہے۔ اور خیر صبح اب میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم تقریباً یہ جو ہے وہ 9:30 ہو چکی، اپنا 9:30 ہو چکی ہے اور 10:30 ہونے والے ہیں، اور ابھی تک آپ کو کوئی مین ریسٹورینٹ نہیں کھلا ملے گا بالکل ایسا ہی سارے۔ ہے، یا وہ انگلش ریسٹورینٹس جو کہ بریک فاسٹ مینیو اپنا دے رہے ہیں وہ آپ کو وہ بھی کھلے ہوئے نظر اسپیسیفک آئیں ہے گے، پورے بالکل۔ شہر، مطلب جو ریسٹورینٹ کی ٹائمنگ ہے وہ مین جو ہب وہ ہے رات 9 بجے کے بعد سے جو ہے ان کے بالکل، اوپر یا پھر صبح آپ کو شام 4 بجے 3 تک۔ 4 بجے کے بعد یس، نظر آئیں گے ریسٹورینٹس تو کھلے مطلب ہوئے۔ وہ سرکل جو ہے وہ اپسیٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے ہمارے معاشرے کا جس کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ینگ جنریشن کی اور ان کے سارے جو مسائل ہیں اور سٹریس، انزائٹی، یہ چیزیں، سلیپ ڈپرائیو بھی لوگ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے تو بزنس ہی رات کو چلتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ امیجن کریں عشاء کے بعد اگر کوئی سوئے اور صبح فجر کے وقت اٹھے تو یہ بہترین ٹائم ہے سونے کا، بہترین ٹائم ہے، اور اللہ نے یہ بنایا بھی اسی لیے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور سوئیں اور فجر کے وقت جو ہے وہ اٹھیں اور اس کے بعد فریش ہو کے فریش ہوتے اچھی ہیں۔ انرجی کے ساتھ اٹھیں۔ اچھا، ہم تو کیونکہ شو میں آتے ہیں تو ہم بڑے انرجیٹک ہو کے آتے ہیں، اور انرجیٹک نہ بھی ہوں تو ہم مہمانوں سے مل کے اتنا انرجیٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ فیلڈ سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، تو ان سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان سے بات کرنے کو ملتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جہاں ہم موسم کی بھی بات کرتے ہیں تو جنید، آج کل موسم کی صورتحال جو ہے وہ اس قدر خراب ہو چکی ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا بھی سکتے ہیں عوام کو اور ہمیں کہ دریائے چناب میں جو پانی کا بہاؤ اس وقت بڑھنے لگ گیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر سیلابی صورتحال ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ڈیمز بنے اور ان پانی کو سٹور کیا جائے تو یہ صورتحال ایسی نہ ہو۔ ہمارا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے اور جو ہے وہ بیس کرتے ہیں پانی کے اوپر، اور ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا 3 4 ماہ پہلے جو ہے وہ پانی کی شدید کمی کا سامنا تھا، ہماری نہریں جو ہے وہ خشک ہو رہی تھیں، ہمارے کسان جو ہے وہ پریشان تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت جو ہے وہ بارش کی صورت میں آئی اور گلیشیئر پگھلے، اور اب وہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال اختیار کر گیا اور ہمارے پاس اس کو سنبھالنے کے بھی کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر سال یا ہر کچھ عرصے بعد اتنا پانی آتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے پانی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈیمز بنے اور وہ صورتحال ہو اور ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں اور اس کو ہم اپنی زرعی ضروریات کے طور پر استعمال کریں۔ اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو چناب جو ہے وہاں پر ابھی وہ سیلابی صورتحال ہمارے اس خطے میں تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ چناب کے اندر 1.5 لاکھ کیوسک اگر پانی آئے تو ہلکا سیلاب اس کو کہا جاتا ہے، مطلب کہ نارمل سیلاب سمجھا جاتا ہے، مگر ابھی جو آج کی جو ہے وہ 63,000 کیوسک پانی جو ہے وہ چناب کے اندر تربیلا کے مقام پر 50-60% مارجن جی ہے تربیلا کا، اور یہ کل 68,000 تھا اور آج 63,000 ہے، مطلب کم ہوا ہے۔ That's really good۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اس کو سنبھالنے کے اقدامات ہونے چاہیے، ڈیمز بننے چاہیے تاکہ ہم ان کو سٹور کر سکیں، اپنی ضروریات جو ہیں اس پانی سے پوری کر سکیں، مگر یہ ضائع ہوتا ہے، یہ لوگوں کی بستیاں جو ہے وہ گھروں کو اجاڑتا ہے، یہ کئی زندگیاں جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو معیشت کا یہ حال ہے کہ ہم سال ہر سال اور اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس بندہ جو
اپنے بچوں کو ایک کاروبار سیٹ کرنے کے لیے یا پھر ایک گھر بنا کے دینے کے لیے اپنی 20, 25, 30, 35 سال کی زندگی کو ان پر قربان کر دیتا ہے، اپنی سروس کو، اور وہ پیسے جوڑ کے جب وہ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی دکان یا کوئی بھی کام، کچھ بھی اپنا بزنس جب بناتے ہیں، اس کے بعد جب ایک گھر بناتے ہیں، آج کے دور میں تو گھر بنانا بھی بڑا مشکل ہے نا، ناممکن ہے جی، عام آدمی کے لیے تو ناممکن ہے، کم از کم جو گھر ہے وہ کروڑ روپے سے کم از کم بھی جو ہے نا، اگر آپ ہلکی سوسائٹی میں اور ہلکا وہ گھر بھی بنائیں تو 1 کروڑ روپے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، 5 مرلے کے لیے. اور جو سیلری پرسن ہے وہ اگر کتنی بھی سیونگ کر لے، وہ 50,000 روپے بھی پر منتھ سیونگ کر لے تو بھی کروڑ روپے آپ اندازہ کریں. 50,000 تو ایک بیسک سے بھی زیادہ سیلری ہے ہمارے ملک میں، مگر اگر آپ 50,000 بھی سیو کرنے لگے تو گریجویٹڈ بندہ، ماسٹرز ایم فل بندہ جو ہے وہ اتنی سیلری لے رہا ہے، 50,000 لے رہا ہے، تو ہم وہ 50,000 میں سے اپنا گھر چلائے گا یا بچائے گا؟ ایسے ہی ہے، تو کیسے بنائے گا؟ خیر ایگزیکٹلی، وہ جو گھر بناتے ہیں اتنی محنت سے اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے کاروبار، کچھ لوگوں کے گھر سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بہ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد پر جو آپ سن رہے ہیں، کل اسلام آباد جیسا کیپٹل ہمارا ہے، وہاں پر لوگوں کی گاڑیاں بہ رہی ہیں، وہاں پر نالوں کے اندر لوگوں کی گاڑیاں وہ ڈسپوز ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس کرب میں مبتلا ہوں گے. جس کا کوئی اپنا پیارا سیلاب کے اندر بہ جائے، آپ اندازہ کریں کہ اس کی زندگی آگے کیا رہ جاتی ہے. لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، لوگوں کے ہوٹلز ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، وہ ان کے گھر، ان کے کاروبار، ان کی زندگیاں، ان کی جو ہے دیگر اشیاء جو ہے وہ پانی میں بہہ رہی ہیں. تو یقینی طور پر ہم نے اس رحمت کو جو ہے وہ زحمت خود بنایا ہے. وہ زحمت کس طرح خود بنایا کہ اگر ڈیمز بنائے جائیں تو پھر ایسی صورتحال نہ ہو، پھر اس پانی کو جو ہے وہ بطور رحمت استعمال کیا جائے. اس پانی سے ہم اپنے جو غیر آباد علاقے ہیں ان کو آباد کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہریالی لا سکتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا صحرا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایگریکلچر انہوں نے کھڑا کر لی. صحراؤں کے اندر جو ہے وہ زراعت کو کر رہے ہیں، وہ گندم اگا رہے ہیں، وہ وہاں زیتون اگا رہے ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ہماری تو زرخیز زمین ہے، وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بنجر ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمت بھی ہے کہ ہر سال ایسی صورتحال یا کچھ عرصے بعد ایسی صورتحال ہوتی ہے. اگر ہم اس پانی کو اسٹور کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ اور عام عوام، کچھ ادارے، ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر، کاروبار، سب کچھ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے موسم کی جو صورتحال اور لوگوں کی صحت پر جو اثر پڑتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یوتھ ونگ ملتان ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ. مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. زاہد صاحب مجھے بتائیے گا، اچھا سوال کی طرف میں بعد میں جاؤں گی، مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ صبح سویرے سب لوگ ایکٹیو جو صبح اٹھتے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں، اور یقیناً جب آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں تو جو لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں آپ ان تک بھی پازیٹیو انرجی منتقل کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اگر کوئی بندہ ایکٹیو نہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس بندے کی انرجی بہت اچھی ہے تو مجھے بھی ایسا ہونا ہے. تو آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل، میں اس بات سے متفق ہوں. اور صبح سویرے اٹھ کے کام کرنا، اور ویسے میں یو سی کا چیئرمین ہوں تو اس حوالے سے مجھے صبح اٹھنا بھی پڑتا ہے اور لوگوں کے کام ہوتے ہیں وہ کروانے ہیں، اور مختلف شعبہ جات میں جا کے لوگوں کی جو کام ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہمارے سر ہوتی ہے کہ ہم نے کام یہ کروانے ہیں، تو ہم صبح سویرے کرتے ہیں. پھر کاروباری بھی لحاظ سے ہمیں صبح اٹھ کے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا جی، تو مجھے اب کی صورتحال بتائیے گا کہ ملتان میں سب سے بڑے سیاسی مسائل جو ہیں وہ کرنٹلی کیا چل رہے ہیں؟ سب سے بڑے سیاسی مسائل مطلب مسلم لیگ نون کو لے کے یا اوور آل؟ سب سے بڑے سیاسی کرائسس تو ملتان میں یہی ہے کہ ملتان میں کوئی مسلم لیگ کو دیکھیں تو اس کی کوئی پارٹی قیادت کوئی ہے نہیں، یہاں پر بڑی قیادت ہے نہیں. ایک ہمارے بس ایم پی اے بنے ہیں سلمان نعیم صاحب، وہ ہیں، اور سعد کانجو صاحب ہیں جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. دونوں ینگ ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کوئی قیادت جس طرح ہونی چاہیے نا اس طرح قیادت ہے نہیں ملتان میں. پارٹی قیادت کی بھی توجہ نہیں ہے ملتان کی طرف. تو اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
اس کی وجہ سے نقصان یہی ہو رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے مورال ڈاؤن ہو رہا ہے پارٹی کا، اور جو ورکر ہیں وہ ڈسہارڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ پارٹی قیادت کی طرف ان کی رسائی نہیں ہے، اور پارٹی کی جو قیادت جو ہے ہماری بڑی قیادت جو لاہور میں ہے، جیسے کہ ہمارے پارٹی کے صدر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جی جی، ابھی شیر علی صاحب ہیں، ہمارے یوتھ کے صدر تھے وہ پہلے تو ملتان کی طرف توجہ دینی چاہیے، دیتے تھے پہلے، وہ لوگ بہت آتے تھے، لیکن اس وقت ملتان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا۔ اچھا، ملتان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، لیکن ابھی جو ہے نا ملتان مطلب ملتان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ اچھا، تو جنید آپ بھی کیونکہ آبویسلی پالیٹکس سے واقف ہیں اور آپ کی بیٹ بھی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں کہ ملتان سے توجہ ہٹ چکی ہے، اور پھر اس کے کیا نقصانات بھی ہمیں برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں؟ بالکل زاہد صاحب نے درست ایک نشاندہی کی کہ مسلم لیگ نون کی جہاں تک ہے وہ ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے ملتان کے اندر۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کی جانب دیکھیں تو یہاں پر گیلانی خاندان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے اندر مخدوم احمد محمود ہے، اور اس طرح ایک لیڈرشپ موجود ہے۔ تحریک انصاف کے پاس بھی ہیں، شاہ محمود کے علاوہ بڑے نام جو ہے جنوبی پنجاب اور ملتان کی حد تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو یہاں ایک جاوید ہاشمی ایک بڑا نام ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون میں، اور ان کی پارٹی کے اندر گرفت بھی تھی، اور جب تک وہ مسلم لیگ نون کو جاوید ہاشمی جو بطور ایک سینئر پارٹی رہنما اور صدر بھی رہے وہ مسلم لیگ نون کے، اور وہ دیکھ رہے تھے اس وقت تک ملتان سے مسلم لیگ نون جیتتی بھی تھی، اور ملتان مسلم لیگ نون جو ہے یہاں پر نظر بھی آتی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون 2 الیکشن جو ہے وہ مسلسل ہاری ہے، 2018 کا الیکشن ہو اور 2023 کا الیکشن ہو، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملتان سے برے طریقے سے ہاری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ملتان شہر سے اس وقت صرف مسلم لیگ نون کا 1 MP ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ضلع کی اس نے ساری سیٹیں جیتی ہیں جہاں جہاں وہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک جو ہے اسے بدتر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہیں پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی ملتان کو اس طریقے سے جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی۔ اس کا بھی ایک جو سیدھا نظر آتا ہے کہ ابھی حالیہ بجٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان یا جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے کیا دیا ہے، مطلب اس سے تو 10 گنا زیادہ جو بجٹ ہے وہ صرف لاہور کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے جو کہ سابقہ دور کے اندر شروع ہوا، وہ ابھی تک نامکمل ہے، اور اب اس کے لیے فنڈ دیے گئے ہیں۔ اس طرح ملتان وہاڑی روڈ عرصہ دراز سے ایک بڑا مطالبہ بن کر سامنے آتا رہا ہر حکومت کے لیے، اور اب جو ہے اس کے لیے فنڈ جاری ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے کن پریشانیوں کا وہ سامنا رہا۔ اگر اب وہ ملتان وہاڑی روڈ جس طرح بن جاتا ہے تو آپ 50 منٹ کے اندر ملتان سے وہاڑی جا سکتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا جب یہ سروس تیز ہوگی تو پھر ظاہر ہے منڈیوں تک رسائی بھی ہوگی، اور پھر بالکل جب بجٹ ہی نہیں ہے تو جو منصوبہ 2 سال کا ہے وہ 5-6 سال پہ چلا جاتا ہے، تیزی آئے گی۔ تو یہی صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ کوئی سبق اس حوالے سے نہیں سیکھ رہی، اور پارٹی اختلافات اس قدر ہیں کہ ابھی الیکشن کو بہت دیر ہے، اور ایک حلقے سے 3-4 امیدوار ابھی سے وہ MP MNA بننے کے خواہش مند ہیں، اور آپسی جو چپکلش ہے وہ جو ہے نظر آتی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ روز بروز کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عدنان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یوتھ ونگ ملتان نے مقامی سیاست میں جس طرح نوجوان نسل کو، ینگ جنریشن کو متحرک کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپس لیے ہیں؟ جی ہم نے UC لیول پہ پرائمری یونٹ بنائے ہیں اپنے، اچھا، نوجوانوں کو ڈیزگنیشن دیے، اور دفاتر بنائے ہیں UC لیول پہ، اس میں نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سپورٹس کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں نوجوانوں کی اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، اور یوتھ ونگ جو ہے نا ہر جماعت کا ایک ہراول دستہ ہوتی ہے، تو اس حساب سے ہم اپنی جو یوتھ ونگ ہے اس کو مینج کر کے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ملتان کی جو یوتھ ونگ ہے PMLN کی وہ سب سے مضبوط یوتھ ونگ کہلاتی ہے۔ اچھا، ہاں الحمدللہ، اور جب بھی پارٹی کاز کے لیے ہمیں کال دی گئی ہے تو ہم نے بھرپور شرکت کی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے اپنا ایک ساتھ کانجو صاحب کے ساتھ مل کے KFC کے ساتھ جو عامر راجپوت ہے ریلوے کلب
وہاں پر ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان صاحب، اویس لغاری صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، اور عبدالرحمان کانجو صاحب تھے. وہ ہمارا پروگرام بہت کامیاب گیا اور بھرپور یوتھ تھی اس کے اندر، اور کامیاب ہوا الحمدللہ. 2-2.5 ہزار لڑکے تھے اس میں. بس قیادت کی توجہ، جیسے جنید بھائی نے کہا کہ قیادت کی یہاں پر نا توجہ نہیں ہے، اور مقامی قیادت کا فقدان ہے یہاں پر. پہلے جو لوگ تھے ہمارے بڑے مسلم لیگ نون کے، وہ اب نہیں ہیں، وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ جو مقامی قیادت رہ گئی ہے ان کے آپس کے اختلافات ہیں، اور مرکزی قیادت کی توجہ اس طرف ابھی نہیں ہے ملتان میں، جس کی وجہ سے بڑے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. بہت بڑے نقصانات. اچھا جی، تو جنید مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ واسا کی صورتحال آپ کے بھی سامنے ہیں، اور ملتان شہر کے رہائشی لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ بھی ہیں اس چیز سے. تو جو لیگی ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، سعید بابر شاہ کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب سے. تو کیا ایسے اقدامات حمزہ شہباز صاحب نے بتائے ہیں کہ انہوں نے تسلی دی ہے کہ ملتان کے لیے واسا کا ایک پیکج مختص کیا جائے گا؟ تو اس سے کیا ہمیں پازیٹیو ایک ہوپ ملی ہے کہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ملتان شہر کے جو لوگ رہائشی ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ملے گا انہیں؟ اچھا، اس میں ملتان شہر کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ واسا ہے. واسا اس طرح مسئلہ ہے کہ اب تو ایک تو نشیبی علاقوں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. اب تو جو نئی آبادیاں بنی ہیں اور جو وہاں بھی سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ انتہا کو چھو گئے ہیں. ملتان کے پوش علاقوں تک جو ہے وہ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، لوگ اپنے وہاں سے گھر بیچ کر جانے پر جو ہے وہ مجبور ہیں. یہی صورتحال ہے کہ جب واسا کا موقف لیا جاتا ہے تو واسا سب اچھا ہے سناتا ہے اور وہ بہتری کی جانب بتاتا ہے کہ کام جاری ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ ملتان شہر ڈوبا ہوا ہے. کوئی بارش ہو جائے تو ہمارے پاس نکاسی کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، سسٹم ہی فیل ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پر ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بے یار و مددگار ہوتے ہیں. تو اب ایک صورتحال یہ ہے کہ جس ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایسا کوئی بھی جو ہے وہ بجٹ ملتان کے لیے یا جنوبی پنجاب کے واسا کے لیے ایک بڑا مسئلہ اس کے لیے کچھ نہیں دیا گیا. اچھا، واسا جو بجٹ کے 0.1% بھی واسا کو نہیں دیا. ہاں، اچھا، جو واسا جو بل سے جو پیسے اکٹھے کرتا ہے وہ اپنی تنخواہیں بمشکل پوری کرتے ہیں، اور وہ کیا لائنیں ڈالیں اور وہ کیا کام کریں اس حوالے سے. تو لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کی جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ واسا کے مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے سمیت جو ہے وہ شہر بھر کے اندر واسا کی جو کارکردگی ہے، کارکردگی سے ہٹ کے جو ناقص جو ناکارہ ہو چکی ہیں پائپ لائنز، ان کو تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. تو سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے بابر شاہ کو کہ وہ یہ تمام واسا کے مسائل کو حکومت جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ نوٹ بھی کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جلد جو ہے وہ واسا کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈز بھی جاری ہوں گے. فنڈز اس طریقے سے جاری ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ واسا کے لیے ملتان کے لیے کوئی بڑا پیکج اناؤنس ہونے جا رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جلد وہ پیکج جو ہے وہ اناؤنس ہو تاکہ ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس پریشانی سے باہر نکلیں اور جو شہر کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو. لوگ جو ہے اپنے گھروں کو بھی محفوظ رکھیں اور سڑکیں بھی محفوظ رہیں، اور کم از کم یہ جو ہے یہ بہت پرانا عرصہ دراز سے جو بالکل ایسی ہر دفعہ ہمیں امید دکھا دی جاتی ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگ امید میں ہی خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بجٹ میں کوئی خاص تبدیلی، کوئی خاص ریلیف بھی نہیں دیا جاتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسپیسیفک پیکج جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، کوئی ایک ریشو نہیں دی جاتی جنوبی پنجاب کو. پانی کی قلت اور جو سیوریج اور یہ تمام مسائل تھے ان کے اوپر. تو عدنان صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا اپینین ہے اس موضوع پر، جو سیوریج سسٹم ہے اور جو ناقص واسا کی کارکردگی ہے، اور ایک تو پوائنٹ آپ نے بھی بتایا کہ جب فنڈز نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب پانی کی قلت کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ کیا اس میں اپنا اپینین کیا شیئر کرنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو اوور کم کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے؟ جی، واسا کے باقی مسائل ہیں ملتان میں، لیکن ابھی جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے واسا کو بھی کافی ایکٹیو کیا ہوا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے، اور سالٹ ویسٹ والوں کو بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پہلے جس طرح پانی کھڑا ہوتا تھا بارشوں میں
تو ابھی وہ پانی اگر کسی جگہ کھڑا ہو تو واسا والے جو ہیں وہ فوری طور پہ ایکٹیولی وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کو پانی کو وہاں سے نکالتے بر وقت پہنچتے ہیں. اور باقی جو اوور آل جو یہاں پہ جو ضرورت ہے نا وہ یہی ضرورت ہے کہ بڑا کوئی پیکیج ملے پورے ملتان کے لیے. یہاں پر واسا کا کوئی ایسا کوئی سسٹم لایا جائے کہ واقعی جنید بھائی کہہ رہے ہیں کافی روڈ ڈیولپ ہوئے ہیں اور کافی ابھی ہونے ہیں. ملتان کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو خصوصی جو ہے پیکیج دینا چاہیے واسا کے حوالے سے بھی. ملتان اور پورے جنوبی پنجاب کو جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں ہم جنوبی پنجاب کو بہت سی چیزوں میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہم پنجاب کا حصہ ہیں ہم اس ملک کا حصہ ہیں. نہیں ووٹ نہیں دیتے ابھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے شاید جنید بھائی کو بھی پتا ہو اس بات کا کہ یہ خانے وال روڈ جو ہے وہ بھی ڈبل ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے. تو اور سلمان نعیم صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں اور بابر شاہ صاحب جو ہیں ان کی کاوشوں سے یہ ہو رہا ہے. اور سعد کانجو صاحب انہوں نے ملاقات کی ہے مریم بی بی سے سلمان بھائی نے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ خانے وال روڈ اور وہاڑی چوک سے لے کے یہ 22 نمبر تک اور کمار منڈی چوک تک اسے ڈبل روڈ بنایا جائے. اور مریم صاحبہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو فنڈ دوں گی. لیکن بجٹ میں پھر یہ کیوں نہیں آیا؟ بجٹ میں آئے گا یہ انشاءاللہ پیکیج میں آئے گا. پیکیج کی بات ہے. اچھا میں یہ تو ایک امید دلانے کا ایک طریقہ ہے میڈم. اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ فنڈز نہ ہونا یقینی طور پر وہ ہمیں مسائل رہتے ہی ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اور ملک جو ہے وہ کرائسس کے اندر ہے. دوسری جانب جو ہے وہ کچھ جان بوجھ کر بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر زاہد بھائی کے علم میں بھی شاید یہ بات ہو کہ ملتان کا ایک علاقہ ہے داؤد جہانیہ کے نام سے ہے شاید وہ جو ہے نا یہ 14 نمبر والی بیلٹ اس کو لگتی ہے اور وہ وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ سابقہ دور حکومت کے اندر سیوریج لائن ڈالی گئی اور اوپر نہ وہ کارپیٹ روڈ نہیں ڈال سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کا دورانیہ ختم ہو گیا اور نئی حکومت ہے. اچھا وہ اب صرف اور صرف وہاں پر کارپیٹ روڈ اس لیے نہیں کیا جا رہا اس کو کہ وہ کریڈٹ جو ہے وہ سابقہ دور حکومت کو یا سابقہ جنہوں نے منظور کروایا تھا ان کو چلا جائے گا. اور اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ روڈ نہ بننے کی وجہ سے جو سیوریج لائن ڈالی گئی تھی وہ اب آہستہ آہستہ بیٹھنی شروع ہو گئی ہے. اور اگر اس کو نہیں ڈالی جاتی ایم ڈی اے کی جانب سے جو ہے وہ نہیں اس کو کیا جاتا کارپیٹ تو وہ جو لائن ڈالی ہے جو کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیا ہے عوام کے پیسے سے ٹیکس کے پیسوں سے وہ بالکل ناکارہ ہو جائے گی. اس حوالے سے جاوید اختر انصاری جو سلکے سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈی جی ایم ڈی اے سے بھی اس حوالے سے مل چکے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ روڈ جو ہے وہ عنقریب بن جائے گا مگر وہ عنقریب ابھی تک آ نہیں رہا. تو یقینی طور پر ہمیں سن بھی رہے ہوں گے جو واسا حکام ہے یا ایم ڈی او حکام ہے کہ کم از کم جہاں آپ نے لگائے ہیں پیسے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے عوام کا اس کو بچانے کے لیے تو اقدامات کیے جائیں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم موسم کی بھی بات کرتے ہیں تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس لیے لے کے چل رہی ہوں کہ ہمارے ملک کی اور نہ صرف جنوبی پنجاب کی بلکہ اپر پنجاب کی ہمارے کیپٹل کی بھی جیسے آپ نے بات کی اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے صرف ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور کہ ہمارے پاس پراپر ایک سسٹمیٹک مینجمنٹ نہیں ہے ایک واٹر سٹوریج کو لے کے اور باقی سارے مسائل کو لے کے. اچھا اس میں ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے روڈز بناتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پھر جب آپ نے بتایا کہ یہ پائپ لائنز اور واسا کا یہ جو سسٹم ہے پانی کا سارا سسٹم ہے تو جب بارشیں آتی ہیں پھر ہمارے پاس ایک سسٹم کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ کروڑوں روپے جو ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں باقی چیزوں پہ وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں نا. بالکل درست بات ہے. بارش آتی ہے تو بہت سی کو جو کارکردگی جو ہے وہ محکموں کی کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم پورا سال جو ہے وہ سنتے ہیں خبریں آتی ہیں کہ جی واسا نے ایسے کر دیا ہے ایم ڈی اے نے ایسے کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایک بارش آتی ہے چند ملی میٹر کی بارش ہوتی ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ ساری سامنے آ جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ڈی سی آفس ہے جو اس کے سامنے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پر پولیس لائن کے باہر جو ہے وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. جو ملتان کے مین بازار ہے وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور تو اور 9 نمبر چنگی جو کہ ملتان کا سب سے بہترین چوک آ جاتا ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر
پھر اس کو ایمرجنسی کے نام پر کہا جاتا ہے کہ واسا نے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دی ہے اور وہ بس پھر اللہ کی طرف سے پانی نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ عوام اسی پانی میں جو ہے وہ بہنے پر مجبور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو یوتھ ونگ کے جتنے بھی عہدے تھے وہ نواز شریف صاحب نے ختم کر دیے ہیں، تو جو کہ میری نظر میں ایک لاس بھی ہے ہماری عام عوام کے لیے بھی۔ تو اس میں ملتان میں ایسے کون سے لوگ تھے جن کی چھٹی ہوئی ہے؟ یہ ہم ظاہر صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ خود یوتھ نہیں، وہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ختم کیے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی تھے یوتھ کے۔ اچھا، وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اوورسیز پاکستانی تھے؟ جی جی۔ وہ رہتے یہیں پہ تھے؟ نہیں، پاکستان سے باہر ہی تھے۔ اچھا، ان کے جو ڈیزگنیشن تھے نا ان کو کینسل کیا ہے، وہ ان کو ڈیزالو کیا ہے۔ یقینی طور پر وہ ایک نوٹیفیکیشن نظر سے گزرا ہے، اس کے اندر جو ہے انہوں نے ان تمام عہدیداران کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کیا اور کہا ہے کہ وہ دوبارہ خود سے جو ہے وہ نئی نامینیشنز کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بہتر۔ اچھا، یہ تو صرف یوتھ ونگ کے، مسلم لیگ نون کے چونکہ نمائندے بیٹھے ہیں اس لیے مسلم لیگ نون پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ صورتحال ہے کہ ملتان شہر کا جو مسلم لیگ نون کا جو صدر ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا ہے اور ابھی تک وہی ملتان شہر کا صدر ہے مسلم لیگ نون کا، ان کی جگہ پر کوئی نیا صدر نہیں نامزد ہو سکا۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کے عرصہ دراز سے نہیں، میرے خیال سے پہلے رفیق رجوانہ صاحب تھے جنرل سیکرٹری ملتان کے، طارق رشید صاحب تھے، وہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری بن گئے اور ابھی تک وہ بھی ڈیزگنیشن خالی ہے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کا انٹرسٹ اس لیول پر ہے ملتان کے اندر کہ جو ان کے جو پارٹی عہدے ہیں وہ عرصہ دراز سے خالی ہیں اور اس کے اوپر بھی پارٹی نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ خیر یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، چونکہ ایک عوامی جماعت ہے اس لیے تنقید بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے بنتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کا جو سٹی صدر ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے وہ عام انتخابات میں شامل ہوئے تھے اور ابھی تک جو ہے وہ صدر وہی ہیں مسلم لیگ نون کے، ابھی تک کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا عدنان صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ملتان کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں کون سا ایسا شعبہ ہے جس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے فی الوقت؟ فی الوقت زیادہ توجہ واسا اور سالٹ ویسٹ ہی ہے۔ واسا اور سالٹ ویسٹ؟ ٹھیک ہے، ذرا ایلیبریٹ کریے گا اس کو۔ سالٹ ویسٹ کے اندر یہ ہے کہ جیسے یو سی لیول پہ نا، مطلب جو لوگ صفائی کرتے ہیں، صفائی کا انتظام سنبھالتے ہیں، جو مینجمنٹ ہے ان کی جو ٹیم ورک ہوتا ہے یا ٹیم کے لیے جتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہر یو سی میں تقریباً لوگ کم ہی ہیں۔ 45% ہونے چاہیے ہر یو سی میں صفائی کے لیے، لیکن ہر یو سی میں 26 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، اس طرح ہیں۔ تو ان کو مطلب ان کی تعداد بڑھے، کچھ صفائی کا نظام کچھ بہتر ہو۔ ابھی جو ہم لوگ کام کروا رہے ہیں سالٹ ویسٹ والوں سے وہ زبردستی کرانا پڑتا ہے، کھینچ تان کے کرانا پڑتا ہے۔ زاہد صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی کیونکہ ٹاپک اور آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ ہم بھی ینگ جنریشن ہیں، ہم بھی یوتھ ہیں، تو ہمارا بھی اس میں انٹرسٹ بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے، ہمارے آنے والی جنریشن ہے، ان کے لیے مواقع جو ہیں وہ زیادہ بھی ہونے چاہیے اور وہ پولیٹیکلی اتنے اویئر ہونے چاہیے کہ اگر وہ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو وہ اپنے ملک کے حالات کے بارے میں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ بات کر سکیں۔ تو زیادہ اس لیے بھئی توجہ اس ٹاپک کے اوپر بھی ہے۔ تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ کی پارٹی کی پالیسی اس ٹائم کیا ہے؟ جی، پارٹی پالیسی جو ہے، جو جیسے مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے لیے آسان کاروباری قرضہ جات کا جو ہے انہوں نے ایک وہ پروگرام شیڈول دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی انٹرسٹ ریشو بھی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی انٹرسٹ ریشو نہیں ہے، جو آپ دے رہے ہیں اور ایزی آسان اقساط کے اوپر اسے واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس سے اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیوں کا پیکج بھی ہے، مطلب جو نوجوان ہیں وہ گاڑی بھی لے سکتے ہیں اور پک اپ وینس بھی آ رہی ہیں اب آنے والے۔ اس میں ایک وزیر اعظم جو ہمارے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا یوتھ لون پروجیکٹ ہے ایک، وہ اس کے لیے نوجوانوں کو سپورٹس کے اندر بھی جو ہے زیادہ اس میں وہ ترجیح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع ان کو فراہم کیے گئے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار بھی سیٹ کر سکیں،
کیونکہ آج کل جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اور اہم پہلو ہے وہ یہی ہے، جہاں ہم لیک بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ایک تو ایجوکیٹڈ عوام بہت زیادہ ہے، ہم ڈگریز جو ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ ہم بانٹ رہے ہیں، یہ ایم فل، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ ایم فل ہیں، ماسٹرز ہیں. آپ کم سے کم بھی ڈگری دیکھیں تو وہ ماسٹرز کی ڈگری ہے جو کہ ایک نوجوان بندہ جو ہے وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو جب بیسک سیلریز 25-25 ہزار پہ نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اس سوسائٹی میں، اس معاشرتی صورتحال میں، اس معیشت کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ مہنگائی اور وہ چیزیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ 25 ہزار میں ایک بندہ اگر دیکھے تو وہ گھر تو بالکل نہیں چلا سکتا. اس کے تو بجلی کے بل، گیس کے بل، واسا کے بل اور یہ تمام بل جو ہیں وہ 25 ہزار سے زیادہ بن جائیں گے. تو آپ ایٹ لیسٹ بیسک سیلری کو تھوڑا سا بڑھائیں. جو بیسک سیلری ہے وہ ماسٹرز جن نوجوانوں نے کیا ہوا ہے ان کی بیسک سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو ان کے منتھلی ایکسپنسز ہے وہ اس کو تو میٹ کر سکیں. چلیں آسائشات کی تو بعد ہم بعد میں کرتے ہیں. میڈم یہ ہے کہ نا جو تعلیم ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ شعور کے لیے ہوتی ہے، اور وہ انسان بننے کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے. ہمارے ہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہماری جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کوئی بھی لیڈرشپ کی تیاری کا عمل نہیں جاری. وہاں پر ایک نوکری کے لیے ایک فورس تیار کی جاتی ہے کہ اس نے نوکری کرنی ہے. جس نے آپ نے بتایا کہ گریجویٹ کرنے کے بعد، ماسٹر کرنے کے بعد 20,000 یا 25,000 روپے کی اس کو نوکری ملتی ہے، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا سب کچھ مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب طلبہ یونینز کی جو ہے وہ بحالی تھی، اور اس کے علاوہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ نوکری کے پیچھے نہیں دوڑتا تھا، اس وقت یونیورسٹی سے لیڈرز تیار ہوتے تھے، اس وقت یونیورسٹی سے کاروباری طور پر مائنڈ تیار کیے جاتے تھے. انہی یونیورسٹیوں سے سیاست کے میدان میں جاوید ہاشمی کو ہم نے دیکھا کہ اسی یونیورسٹیوں سے ہی وہ پڑھ کر نکلا، اور اسی یونیورسٹیوں سے لیاقت بلوچ ہو، بابر اعوان ہو، اور ہر جماعت کے اندر یہ اسد کیسر ہوں، اور یہ سب لوگ جو ہیں انہی طلبہ یونین سے یہ سیاست کے میدان میں آئے. انہی طلبہ یونین سے ہم نے وہ خرم مراد بھی پیدا ہوا جس نے مسجد نبوی کا جو ہے وہ نقشہ ڈیزائن کیا، اور وہ بھی ایک پاکستانی تھا، اور اسی یونیورسٹی طلبہ یونین سے وہ پیدا ہوا. اور اسی طرح کاروباری سطح پر جایا جائے تو انہی یونیورسٹیوں سے وہ لیڈرز تیار کر کے نکالے جاتے تھے. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز میں جو کھیپ تیار ہو رہی ہے وہ ایک فورس تیار ہو رہی ہے جو کہ ایک جاب تلاش کرنے جاتی ہے. مثال کے طور پر ایگریکلچر سائڈ پہ لیجیا جائے، ماسٹرز ایم فل کیے ہوئے نوجوان جو ہیں ان کی صرف پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی پیسٹیسائڈ کمپنی کے اندر ان کو جاب مل جائے، اور وہ جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے کا بجٹ ہو، ایک جو ہے 800 سی سی یا 600 سی سی جو ہے وہ کار ہو ان کے پاس، اور اللہ خیری سے اللہ ایک شادی ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے. اچھا، وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچتا کہ میرے باپ کی جو زمین ہے، جو ہمارا کاروباری وہ جو آباء و اجداد کی زمین ہے، اس پر جا کر کوئی نہ کوئی انوویشن کی جائے. اس میں اہم موضوع یہ بھی تو ہے نا، جیسے ابھی کپاس کی چنائی کا موسم آ چکا ہے، پھر اس کے بعد گندم کی کٹائی کا موسم آئے گا تقریباً 4 یا 5 ماہ کے بعد. تو جو موجودہ گندم کے ریٹس جو ہیں، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاحال اس میں کوئی بھی یعنی چینجنگ نہیں آئی. تو اب 4 یا 5 ماہ بعد جب گندم کی کٹائی ہوگی تو اس میں کیا ہی فائدہ ہوگا. گندم کی جو ہے وہ کاشت ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ گندم جو ہے اس وقت جو ہے 2,000 سے 2,100 روپے میں مارکیٹ کے اندر کسان جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، جس نے سٹور بھی کی ہوئی ہے گندم. اول تو 70% تو کسان اپنی گندم بیچ چکا ہے، کیونکہ وہ گندم بیچنے کے بعد اس نے اپنی کپاس جو ہے وہ کاشت کی تھی. اب جو اس کے بعد موجود ہے وہ بھی 2,100-2,200 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو جو آئندہ جو کپاس کی بجائی کا عمل ہوگا اس کے اندر 2 صورتیں پیدا ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے اس طریقے سے کاشت نہیں کی جائے گی گندم، کیونکہ اگر گندم کا جو خرچہ ہے ایسی صورتحال کے اندر بھی کسان کو 3,000 روپے پر من وہ گھر میں پڑتی ہے، مطلب اس کے اخراجات 3,000 روپے تک آتے ہیں، جبکہ وہ مارکیٹ کے اندر 2,100-2,200 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. تو یہ کیسے وہ جو ایک ریٹ کا فرق ہے، جو ایک وہ نقصان ہے، وہ 800 سے 900 روپے کا پر پھر ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایگریکلچر میں انٹرسٹ لے. وہ اسی لیے تو وزیر اعلیٰ نے جو ہے نوجوانوں کو وہ جو ترغیب دی ہے کہ وہ اب وہ کاروبار سے ہٹ کر، نوکری چھوڑ کر اب وہ جو ہے لوڈر چلائیں، اور وہ جو ہے اس حوالے سے اپنا کاروبار کریں، اور وہ آسان ایک ساتھ پر دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ حکومتی سطح کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک کمی کے ساتھ ساتھ ایک ان کی مطلب وہ میئرمنٹس وہ ٹھیک نہیں ہے اس لحاظ سے.
تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پر تو آپ کو کیا لگتا روزگار ہے؟ جی دینے جی کی بجائے جو ہے وہ روزگار چھینا جاتا ہے. مطلب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک طرف اناؤنس کرتی ہیں کہ 1000 ٹریکٹر میں گندم کے کاشتکاروں کو دوں گی، اسی 1000 ٹریکٹر کی قیمت پر گندم کے کاشتکار کو سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے، گندم کا ریٹ جو ہے وہ اوپر لے کے جانے کو تیار نہیں. مطلب آپ اندازہ کریں، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پانی مہنگا، ہر چیز مہنگا، مگر جو گندم ہے وہ سستی ہے جی. اور اس کے اوپر کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ 15 روپے کی ہے یا 10 روپے کی فروخت ہو رہی ہے، باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں. تو وہ مہنگی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر جو کسان ہے وہ تو ٹوٹلی اینڈ ہو گیا نا. ایسے ہی ہے یہ. جب اس کے پاس کوئی پروفٹ ریشو ہی نہیں نکلے گی تو آپ کیسے ایک کسان گھرانے سے، دیکھیں ہمارے ملک کی بیسک سپورٹ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. آپ کبھی رورل ایریا والی سائڈ پر جائیں تو آپ کو 70% جو رقبے ہیں وہ خالی نظر آتے ہیں. خالی اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ گندم کے بعد لوگوں نے اس کو کاشت ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم یہ چوتھی فصل ایسی ہے جو لگاتار کسان کو، مطلب سابقہ گندم، پھر کپاس، پھر گندم اور اب پھر کپاس، مطلب ریٹ نہیں ہے. کسان جیسے ہی مارکیٹ میں آتا ہے لے کر اپنی جنس، وہ اسی طریقے میں ریٹ اس کا بیٹھ جاتا ہے، ریٹ بیٹھتا جاتا ہے، اس کو لاس ہوتا جاتا ہے. وہ کیونکہ کسان تو پہلے ہی قرض پر چل رہا ہوتا ہے، وہ کھاد قرض پر اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ بیج جو ہے وہ قرض پر اٹھا رہا ہوتا ہے، اس نے ٹیوب ویل سے جتنا پانی لگایا ہوتا ہے وہ سارا قرض پر اٹھا رہا ہوتا ہے، اور وہ قرض پر چل رہا ہوتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ فصل آنے پر جو آمدن آنے کی صورت میں وہ اپنے قرضے بھی اتارتا ہے اور اپنا آگے بھی مینج کرتا ہے. ہمارے ملک کے جو بیسک دو چیزیں ہیں نا، ایجوکیشن اور ایگریکلچر، ان دونوں پہ بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے. ان شارٹ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ تو ایگریکلچر ہے کہ ہمارے 70% لوگ جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. ریڑھ کی ہڈی کی مانند آپ دیکھیں کہ جب بھی ملک کے اندر کرائسس آیا، کرونا کے اندر لوگوں کی عالمی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی، لوگوں کے ملک جو ہے وہ جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے. ہمارا جو ہے اس وقت بھی صورتحال اس لیے بہتر رہی کیونکہ کسان زندہ تھا. کسان نے جو اسی ملک کے اندر جو ہے وہ گندم بھی اگائی، اسی ملک کے اندر جو آپ کو چاول بھی تیار کر کے دیا، اسی ملک کے اندر دالیں بھی دی، اور اسی ملک کے اندر ہر چیز آپ کو دی، اور اس نے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو کرائسس میں نہیں جانے دیا. اچھا جنید، ایک اور بڑا اہم موضوع مجھے اس کے اوپر بھی بتائیے گا کہ جو تحریک انصاف کے اختلافات ہیں وہ ملتان تک پہنچ گئے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریے گا، اور کہ کیا وہ اختلافات ہیں، صرف ان شارٹ ہمیں تھوڑا سا ذکر کر دیں. تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو پارٹی جو ہے وہ انتہائی اختلافات کے اندر موجود ہے، ہر سطح کے اوپر اختلافات ہیں. ضلعی صدر کے خلاف بھی تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ انٹرنل جو ہے وہ تحریک چلائی جا رہی ہے، اور جو ان کے حوالے سے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے. اسی طرح جو تحریک انصاف کی مقامی لیڈرشپ ہے، جو یہاں کے ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، کارکنان، ان پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ عرصہ دراز سے غائب ہیں، کسی پارٹی کی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے، اور کارکنان کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ کرائسس میں ہیں. ٹھیک ہے جی، وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. جنید آپ کا بہت شکریہ، زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں ہم. ہمارے ساتھ ہماری ریسکیو ٹیم موجود ہے، جن کی وجہ سے ہم بڑا سیف فیل کرتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہر سچویشن میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، یا کسی بھی قسم کی صورتحال ہو، ایمرجنسی ہو، کوئی بھی خطرات ہوں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں، چاہے ہم کس بھی صورتحال میں ہوں. تو ہمارے ساتھ یہ ریسکیو ٹیم آج موجود ہے کیونکہ موسم کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، اس لیے آپ کو اویئرنیس دینا، آپ کو آگاہی دینا ہمارا فرض ہے. آج کل بارشوں کا سلسلہ آپ کو پتا ہے جاری ہے، اور جنوبی پنجاب میں، اپر پنجاب میں ہر جگہ جو ایک فلڈ کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نوجوان نسل ہماری اور عام عوام اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے. تو اسی میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر وہ تمام اپنائیں جس سے کہ ہم تمام ناگہانی آفات سے بچ سکیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد ارشد خان، جو کہ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ہیں، اور اسی کے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، جو کہ کمیونٹی انسٹرکٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی فائن الحمدللہ. اور زاہد صاحب آپ بتائیے گا، ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟
अच्छा जी सर, मैंने बड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश भी की है, और पहली बात तो हम आप सबके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उस तरह से हमें मेंटली और फिजिकली सेफ फील करवाते हैं हर वक्त कि हम न डर हो के हमारी नौजवान नस्ल भी, हमारी आम आवाम भी काम पे निकलती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुहाफ़िज़ हमारे लिए खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आपने आज हमें टाइम दिया और ज्वाइन किया। आज हम बड़े अहम मौजू पर भी बात करने वाले हैं कि इस पानी की सिचुएशन में, इस बारिश की सूरत हाल में जो बिजली के और करंट लगने के जो वाकयात रोनमा हो भी रहे हैं और होते भी हैं अमूमी तौर पर, तो उस पर हम जरा बात करेंगे, जिक्र करेंगे। मुझे बताइएगा, अगर किसी को बिजली का करंट लग जाता है सूरत हाल में, जो मौसम की सूरत हाल चल रही है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमें मदऊ किया इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बिजली के करंट की बात करते हैं तो बिजली का करंट लगना एक ऐसा फिनोमेना है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती की वजह से रूनुमा होता है। खास तौर पे आजकल का जो मौसम है जिसमें हमारे पास रेनी वेदर है और इसमें मानसून का सीजन चल रहा है, तो अगर इसको थोड़ा सा हम बैक एंड पे जाके देखें तो ये सिलसिला शुरू होता है हमारी इंस्टॉलेशन से। हम अपने जब घर की इंस्टॉलेशंस की बात करते हैं, अपने घर में वायरिंग की हम बात करते हैं, तो वहाँ जब हम कुछ नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कुछ नाकिस सर्किट्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और इसकी बुनियादी वजह जो होती है कि जो अनसर्टिफाइड जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनसे हम काम करवाते हैं, और वहाँ पर कुछ ना कुछ लैकिंग्स रह जाती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो है वो रूनुमा होता है। और जब मॉइस्चर मिलती है और जब पानी का कांटेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो यकीनन इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लोगों को इस मौसम में खास तौर पे करंट लगने के वाकयात जो बहुत ज्यादा रूनुमा होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन इसमें करना चाहिए कि जब अल्लाह ना करे अगर बारिश हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं उनसे दूर रखना चाहिए। कभी भी गीले हाथ पांव के साथ कभी भी आप इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक जो पैनल है उसको ऑन करने की या टच करने की कोशिश ना करें। और चार्जर्स वगैरह, क्योंकि हम आमतौर पे हमारा मोबाइल के साथ जो है वो कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है जी, तो हम मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा रहे होते हैं, उतार भी रहे होते हैं, तो उससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पे जब मैंने कभी जैसे पहले बात की है कि जब आपके हाथ या पांव गीले हों, और ऐसी सूरत में तो आपने किसी भी अप्लायंसेस को, किसी भी ऐसे सर्किट को भी इवन जी बिल्कुल, फ्रिज है, ओवन है, आपका जूसर मशीन है, हमारे आम इस्तेमाल जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, तो उसके लिए आप पहले सेफ्टी प्रिकॉशन लें। अपने हाथ पांव को पहले ड्राई करें, ड्राई करने के बाद फिर उसके बाद भी आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो शूज हैं वो इंसुलेटेड शूज होने चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर इस किस्म का झटका लगता भी है तो वो पास ऑन ना हो और आप इससे मुतासिर ना हो। ठीक है। तो सर, अगर किसी भी इंसान को करंट लग जाता है तो उसको फौरी तौर पे हम कौन से ऐसे प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं कि उसके फौरी तौर पे हम थोड़ा बहुत रेस्क्यू कर सकें? जी बिल्कुल। सब लोग इस ऐसी इमरजेंसी में हर एक जो शख्स है हमारा वो उसकी जान बचा सकता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी को करंट लग रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बराह रास्त उसको टच करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट तो हमारा यही आता है कि हम उस बंदे को फौरी तौर पे पकड़ के खींचते हैं। जी बिल्कुल, आपने उसको फौरन से जाकर टच नहीं करना। अगर आप टच करेंगे तो डेफिनेटली जो करंट पास ऑन हो रहा है उसकी बॉडी से वो ही आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाएगा और आप खुद रेस्क्यूअर की बजाय विक्टिम बन जाएंगे उसके, और फिर आपको बचाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें आपने उसकी हेल्प करनी है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि अगर आप जो बिजली की सप्लाई है उसे बंद कर सकते हैं तो पहले सबसे पहला काम ये करें कि बिजली की सप्लाई बंद कर लें। ठीक है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपने उस बंदे को उस जहां से उसको करंट लग रहा है उससे उसको डिस्कनेक्ट करना है, तो आप किसी लकड़ी के जरिए, खुश्क लकड़ी के जरिए उसको उससे डिटैच करने की कोशिश करें। पहले उस जगह से उसको हटाएं और देन फिर अगला जो मरहला है वो उसकी मदद का वो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट एड उसको कैसे मिल सकती है स्पेसिफिक विक्टिम को?
ہاں، یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ جنرل ایسی متھس ہیں جو کہ پریویل کرتی ہیں، جو کہ غلط ہیں. ایسا ہی ہے، ٹھیک وہ ہے، بھی بتائیے گا ہمیں. جی بالکل. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو کرنٹ کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر مٹی میں دبا دیا جاتا ہے خاص طور پہ، اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ ناقابل فہم ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس کا جو باڈی میں کرنٹ رہ گیا ہے وہ کرنٹ ہم نکال رہے ہیں. اچھا. ہاں جی، ایکچولی مٹی میں دبانا اس بندے کی ایمرجنسی کو مزید سویئر کرنا ہے. اچھا جی، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ آلریڈی ایک ایمرجنسی کا شکار ہے، اس کی بریدنگ ڈسٹرب ہوئی ہے، اور ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر اتنی مٹی جو ہے اس کی چھاتی پہ ڈال دی، اور اس کی بریدنگ کو مزید ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا، اور زیادہ اس کے لیے ہم نے ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ والا کام تو بالکل بھی نہیں کرنا. یہ میری عوام الناس سے یہ بالکل ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی بجلی کے جو جھٹکے کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے مٹی میں کسی ایسی چیز میں دبانا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی جو کرنٹ ہے، کرنٹ کے دو میکنزم ہوتے ہیں، ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے ہی کرنٹ سے آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو کرنٹ کی جو فلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے پاتھ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کرنٹ کے انٹری اور ایگزٹ سے لے کر جو اس کے پاتھ میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. اور جو سب سے زیادہ متاثر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا فلوئڈز ہیں، باڈی فلوئڈز ہیں، اور اس کے الیکٹرولائٹس ہیں. اور اگر انسان ہوش میں ہے اور بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس مریض کو لازمی طور پر فلوئڈز انٹیک اس کو کروائیں، جس سے اس کا فلوئڈ لیول بہتر ہو، بلڈ فلوئڈ اس کے بہتر ہو، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ اس کو ORS دے سکتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل وہ اسپیسیفک وکٹم جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل اسی طرح میں آ رہا ہوں. اگر وہ ہوش میں ہے تو آپ اس کے باڈی فلوئڈز یا ORS کے ذریعے اس کے منرلز اور اس کے الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا وکٹم بے ہوش ہو چکا ہے اور وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، تو ایسی صورتحال میں ہمیں فوراً اس کا سانس اور اس کے دل کو متحرک کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ عمل جو ہے یہ CPR کہلاتا ہے، کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. جو اس کا یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم دل کے عمل کو اور سانس کے عمل کو مصنوعی طریقے سے بحال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس میں اس کی چھاتی کو کمپریس کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو دل اگر بند ہو چکا ہے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کو ہم فوری طور پہ متحرک کریں اور اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی سادہ سا عمل ہے. یہ ابھی ہمارے پاس ایک ڈمی بھی موجود ہے جس کے اوپر. جی بالکل، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کر کے بھی دکھائیں تاکہ عام عوام کے لیے، ہم آبویسلی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم انہیں اویئرنیس دینے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ وہ اس پروسیجر کو، اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ ان کو فوری طور پہ کوئی بھی زندگی بچا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ عمل آتا ہے تو. جی بالکل. تو زاہد صاحب جو ہیں ایک دفعہ آپ ذرا پلیز یہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کے سامنے ہم ایک ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جس کو CPR کہتے ہیں. سر CPR کو ذرا دوبارہ سے ایلیبوریٹ کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور پروسیس کو ساتھ ہی ساتھ ہم اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں. جی، یہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، CPR اسٹینڈس فار کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم دل کے اور سانس کے عمل کو مصنوعی طریقے سے بحال کرتے ہیں، ریسسیٹیٹ کرتے ہیں ایسے متاثرہ شخص کو جس کا کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے، نہ صرف کرنٹ کی بات کر رہا ہوں بلکہ میں کسی بھی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں جس میں اگر کسی کا دل بند ہو گیا اور سانس بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم یہ CPR کا عمل پرفارم کریں گے. دماغ کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. دماغ جس طرح ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، ہماری کارڈیک ہیلتھ، ہماری لنگس کی ہیلتھ، ہماری اسکن کی ہیلتھ، یہ تمام چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دماغ کی صحت بھی اتنی ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر وکاس، جو کہ ڈاکٹر علی وکاس صاحب جو کہ نیورو سرجن ہیں، وہ موجود ہیں لائن پہ. ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب، دماغی صحت کا، دماغ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں اس دفعہ کا تھیم ہمارا یہ ہے کہ جو برین ہیلتھ ہے وہ سب کے لیے ہے. بالکل. اور اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے ہے
کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری برین ڈیزیزز جو کہ بعد میں یعنی کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ پرابلم کا باعث بنتی ہیں وہ بالکل پریونٹیبل ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے. جیسے اسٹروک، فالج جو بہت کامن ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کی پریونشن ممکن ہے. اس طرح مرگی کا علاج بہت اچھا کیا جا سکتا ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بھولنے کی بیماری ہے جس کو الزائمر یا ڈیمینشیا کہتے ہیں، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. تو برین کی ایسی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جن سے بچاؤ ممکن ہے، اور اس بچاؤ کے لیے ہم نے اپنے لائف سٹائل میں چینجز کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ اب ایسا ہے کہ جو فالج کے مریض ہیں، اگر ان کو ارلی پک کیا جائے فوری طور پہ تو 3 گھنٹے کے اندر ایک ایسا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے جس سے ان کی ڈسیبلٹی مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو وہ سائنس جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یکدم سے کسی شخص کا ایک سائڈ کمزور ہوتی ہے، چہرہ کی ایک سائڈ جو ہے وہ لٹک جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے فالج ہوا ہے اور اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو فیسلٹی ہے یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی موجود ہے اس انجیکشن کی، مگر فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب مریض 3 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، مائیگرین کو بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا لائٹ لیا جاتا ہے کہ مائیگرین کے مسئلے پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں ہماری نوجوان نسل میں بھی مائیگرین بڑا کامن ہے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. مائیگرین بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے اپنی لائف سٹائل چینجز کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے کون سے لائف سٹائل چینجز ہیں جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنے دماغ کی، برین کی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اچھا کھائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی نیند پوری کریں، کم از کم 8 گھنٹے نیند پوری کریں، روزانہ واک کریں، ورزش کریں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں برین کی ہیلتھ کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ لرننگ امپورٹنٹ ہے کہ لرن کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، اپنے آپ کو روکیں نہ، اور اس چیز پہ اپنی جو ہے نا لائف میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. جو لوگ سیکھتے رہتے ہیں ان کے برین کے نیورونز کے سائنیپسز بڑھتے جاتے ہیں اور یہ ان کی برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اچھا کھائیں، اچھا سوئیں، پانی زیادہ پئیں، واک کریں، ورزش کریں اور سیکھتے رہیں، کریٹیوٹی کا عمل جاری رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر علی وقاص صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک اہم موضوع پر ہم سے بات کی. شکریہ. زاہد صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے کرنٹ کی صورتحال جیسے رونما ہوتی ہے، تو پریکٹیکلی آپ پرفارم کر کے ہمیں CPR آپ نے ایک ٹرم بتائی، آپ وہ ہمیں پرفارم کر کے بتائیں تاکہ ہم عام عوام کو بھی دکھا سکیں. ہاں جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر، تھینک یو روہی چینل کا، آپ کی تمام ٹیم کا، کہ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو سب کے لیے ضروری بھی ہے، اور دیکھا جائے تو آج کل کا جو موسم کے حالات ہیں اس میں یہ ایک نیکی کا باعث بھی ہے. آج ہم جیسے سر نے بات کی کہ اگر کسی کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ ہوش میں ہے تو آپ اسے کیا دے سکتے ہیں، کیا میئر دے سکتے ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ بے ہوش ہے لیکن ابھی جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اور تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بے ہوشی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے، سانس بھی بند ہو جاتا ہے. اس طرح کی ڈیتھ کو کلینکل ڈیتھ کہا جاتا ہے، جو کہ 4 سے 6 منٹ تک سسٹین کرتی ہے. اور اسی دوران اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی اسکلفل انٹرونشن کرتے ہیں تو وہ واپس زندگی کی طرف آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میڈیکل سے تعلق ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہے، ہر بندہ پرفارم کر سکتا ہے. کیسے پرفارم کریں گے؟ دیر ول بی 5 اسٹیپس. وہ اسٹیپس کیا ہیں میں 1 بائی 1 یہاں پہ پرفارم کرتا ہوں تاکہ پرسیو کرنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے اپنی سیفٹی کو میک شیور کرتے ہوئے آپ نے 6 سائڈس پہ دیکھنا ہے. اپنی دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، پیچھے کی جانب دیکھیں اور وہاں تک دیکھیں جہاں آپ کا مریض ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ ہر اس چیز کو، ہر ایکٹیویٹی کو جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ اپنے ذاتی حفاظتی آلات جو ہے وہ استعمال میں لے کے آئیں گے. مثلا گلوز پہن لیے، ماسک کی ضرورت تھی ماسک لگا لیا، ہیلمٹ کی ضرورت، اسی طرح سیفٹی شوز کی ضرورت یا ریفلیکٹر کی ضرورت وہ آپ جو ہے نا پہن لیتے ہیں. اب مریض کے قریب چلے جاتے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. دوسرے سٹیپ میں آپ کریں گے کیا کہ آپ مریض سے رد عمل لیں گے، آواز دے کر اور اس کے کندھے تھپ تھپا کر. یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں کریں گے. کیسے؟ ذرا دیکھیے گا. میں ایک ٹرین ریسکیو ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے یہ سب کچھ کہا. اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا
تو اگر آپ پبلک پلیس پہ ہیں یا کسی کے گھر میں ہیں، ان کے اٹینڈنٹ یا بائی اسٹینڈرڈ سے بھی آپ اجازت لیں. کنسنٹ میں نے لیا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، میں آپ کیا کروں گا، باقی لوگوں کو انوالو کر لوں گا. سر مجھے اجازت دیں، میں اس کی مدد کروں. جی کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، اجازت مل گئی. اب فوری طور پر تیسرا کام یہ کریں گے کہ ہم نے اپنا بیک اپ ریڈی کرنا ہے. مثلا اگر میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، میں لے پرسن ہوں، تو مجھے ہو سکتا ہے کہ ریسکیو 1122 کی ضرورت پڑے یا کسی اور ایمرجنسی سروس کی ضرورت پڑے یا مجھے خود جو ہے نا کیری کرنا پڑے ٹورڈز ہاسپٹل، تو میں اس کا بیک اپ تیار کروں گا. اکیلا ہوں تو خود کروں گا، اگر اکیلا نہیں ہوں، زیادہ لوگ ہیں، تو میں کسی کو جو ہے نا ذمہ لگا دوں گا. آپ اس طرح کریں کہ 112 کو کال کر دیں، میں ان کی جو ہے نا مزید مدد کرتا ہوں. مزید مدد میں کیا ہے کہ میں چیک کروں گا آیا یہ مریض بے ہوش تو ہے لیکن سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے 10 سیکنڈ کا ایک پروسیجر ہے. تو آپ نے ایسے کرنا کہ تھوڑا سا اپنا چہرہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا کر کے پیٹ اور چھاتی کی طرف دیکھنا 10 سیکنڈ کے لیے. کس طریقے سے آپ کاؤنٹ کریں گے؟ 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. یہ میں نے ایسٹیمیٹ کیا ٹائم کو، تقریباً 10 سیکنڈ جو ہے نا اس سے کنزیوم ہو جاتے ہیں. اگر وہ سانس نہیں لے رہا تو ہم 5th سٹیپ کریں گے، دیٹ از کالڈ CPR، یا اس کو ہم کمپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے فوری طور پر تیاری کرنی ہے کمپریشن دینے کے لیے. اس کے لیے پراپر وے یہ ہے کہ جہاں پہ ریبز آ کے ملتی ہیں درمیان میں ایک فلیٹ بون ہوتی ہے، اسے آپ فیل کرتے جاتے ہیں، فیل کرتے جائیں انٹل کے سافٹ پارٹ سٹارٹ ہو جائے. اسی طرح وکٹم کے اوپر آپ کریں گے. جیسے وہ سافٹ پارٹ سٹارٹ ہو گیا، وہاں سے آپ نے 2 فنگرز پیر کر دینی ہے ٹورڈز فیس. اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کا وہ والا حصہ جو ایلیویٹڈ ہوتا ہے، پام کا وہ والا حصہ جو ایلیویٹڈ ہوتا ہے، اسے جسٹ پلیس کریں گے. اپنا جو ڈومینیٹڈ ہینڈ ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے فنگرز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہولڈ کر لیں گے، انٹرلاک کر لیں گے. ریسٹ جوائنٹ، ایلبو جوائنٹ اینڈ شولڈر جوائنٹ جو ہے نا اسے آپ لاک کر لیں گے اور 90 کے اینگل پہ آ کے الائن کر دیں گے. اب ہم نے ڈاؤن ورڈ جو ہے اسے دبانا ہے 2 سے 2.5 انچ. اسی طرح جو دبانے کی رفتار ہے وہ 100 سے 120 مرتبہ فی منٹ ہوگی. دیکھیے گا ذرا کیسے. 1 2 3 4 5. یہاں پہ ہماری جو ڈمی ہے اس میں مینیکن ہے، اس میں لائٹ انڈیکیشن موجود ہے. بیسیکلی یہ پریکٹس کے لیے ہے، جو CPR کی پریکٹس کرواتے ہیں ہم. اس میں جو سنگل گرین لائٹ چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رفتار بتائی گئی ہے 100 to 120 کمپریشن پر منٹ، تو یہ بالکل ایکوریٹ اسی کے کمپریشن کے اوپر ہی پرفارم کر رہے ہیں. اور اس میں جو ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ جو کمپریشن کی ڈیپتھ ہے جو چھاتی ہے مریض کی، وہ کم از کم 2 انچ تک دبنی چاہیے اور میکسیمم 2.4 انچ تک. تو دین جی اس سے زیادہ نہیں، تو تب اس CPR کا فائدہ ہوگا. اس سے کم بھی نہیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں. ہاں جی، اگر کم کریں گے تو بھی افیکٹو نہیں ہوگا، زیادہ کریں گے تو بھی افیکٹو نہیں ہوگا. اور جتنا چھاتی کو کمپریس کرنا ہے اتنا چھاتی کو واپس آنے دینا بڑا ضروری ہے. اگر مطلب جتنی کمپریشن، ہاں جی، تاکہ جو ہم ہارٹ کو کانٹریکٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی جب یہ کام ہم کر رہے ہیں، جو ہارٹ ایک ایز اے پمپ کام کر رہا ہے، ہارٹ کرتا ہے کانٹریکٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، تو ہم وہی کام جب اس نے کہا ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم آرٹیفیشلی پرفارم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس طریقے سے آپ ایک سائیکل میں ایٹ لیسٹ 200 کمپریشن دیں گے اینڈ دین جو ہے 5 سیکنڈ کے لیے ری اسیس کریں گے بریدنگ کو. اگر بریدنگ ہو رہی ہوگی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے وہ سر ایلیبریٹ کر دیں گے. اگر نہیں ہے تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے انٹل کہ پیشنٹ ریکور ہو جائے، انٹل کہ جو کوئی بھی ایکسٹرنل ایجنسیز ہے اس کا ارائیول ہو جائے، یا آپ اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ کیری کر سکیں ڈاکٹر تک، یا پھر وہ سین ان سے ہو جاتا ہے. یا اکیلا اگر بندہ CPR کرنے والا ہے ٹو مچ ایگزاسٹڈ ٹو کنٹینیو، تو اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈسکنٹینیو کر دے گا. ادروائز آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے اتنا اہم عمل بتایا ہے اور یہ تمام لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کل جو موسم کی صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی، اور اگر موسم کی صورتحال نہیں بھی ہوتی تو زندگی میں کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کسی کی مدد کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو آئی تھنک دس از ہیومینٹی. تو آپ لازمی طور پہ مدد کریں لوگوں کی. کہیں بھی اگر آپ کو ایسا اسپیسیفک پرسن کہیں بھی ملے آپ اس کی مدد کریں. ڈسکشن کی زاہد صاحب آپ نے بھی اور ارشد صاحب آپ نے ہمیں لیبوریٹ بھی بہت اچھا کیا، اور جو ایکٹیویٹی پرفارم کی زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں لیبوریٹ کر دیا ہے اس چیز کا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اہم عمل کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور مدد بھی کی. آپ کا شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ.
ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ آرٹسٹ ہیں ہمارے طارق سندھو صاحب ہیں. ان کا تعارف بھی آپ کو کروائیں گے, ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جاننے کو بھی ملیں گی. اور آج جس اہم موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, کیونکہ پاکستان میں اور ہمارا جو کلچر ہے, کلچر کا پاکستان کا, اور جو سٹیج ڈرامے ہیں اور جو سٹیج ہے اس کا ایک منفرد اور سنہرا سفر رہا ہے. ہمارے جو سٹیج ہے, ہمارا جو سٹیج ہے اور جو اس پہ آرٹسٹ ہیں, انہوں نے ہمیشہ طنز و مزاح کی صورت میں, تنقید کی صورت میں معاشرے کی ایسی تلخ حقیقتوں پر بات کی ہے اور ایسی تلخ حقیقتیں لوگوں کے سامنے لائے ہیں اور اس پر کام کیا ہے جو کہ شاید نارملی ہم ایک سوسائٹی میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے. اسی سٹیج نے بہت سارے آرٹسٹ کو ایک پہچان دی, ایک نام دیا اور ایک شہرت دی, جس کی وجہ سے ہمارے کلچر کو بھی بڑا ایک گیپ ملا اور کلچر ہمارا پروموٹ بھی ہوا. اور سمجھ لیں کہ سٹیج اور ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہا ہے. تو اسی موضوع کے اوپر ہم بات بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ بڑے ریسپیکٹڈ ہمارے آرٹسٹ موجود ہیں. طارق سندھو صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ. سر, تعارف میں نے تھوڑا سا کروا دیا ہے کہ آج ہم بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. تو ملتان میں جو فیملیز ہیں ان کا سٹیج ڈرامے دیکھنا, کیا وہ پسند کرتی ہیں, کیا وہ پسند نہیں کرتی؟ اگر وہ پسند کرتی ہیں تو کتنی ریشو ہے, کیا پرسنٹیج ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کتنے لوگ تقریباً سٹیج ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں علیزہ بات یہ ہے کہ سٹیج ڈرامہ زمو حالی کا شکار ہوا. کیوں ہوا؟ فیملیز بہت آتی تھی, فیملیز ڈرامے ہوتے تھے, اور اس سے پہلے مطلب یہ سمجھ لیں کہ آج سے کوئی 2 دہائیاں پہلے مطلب میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اتنا زیادہ مطلب اس کا ٹرینڈ بن گیا تھا, اتنا زیادہ اس کی طرف توجہ ہو گئی تھی کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک تو سینما تھا, پہلے سینما ختم ہوا تو پھر سٹیج آ گیا. اچھا, اب سٹیج کے لیے ظاہر ہے گھروں سے لوگ فیملیز مطلب نکلتے تھے کہ ہم جا کے کوئی اچھی انٹرٹینمنٹ کر کے آئیں, تو وہ اس طرف آئیں. پھر اس کے بعد کچھ کالی بھیڑیں ایسی آئیں جس کی وجہ سے مطلب کہ پروڈیوسرز ایسے آئے, ڈائریکٹرز ایسے آئے, لوگوں کا رجحان ایسا بنا کہ ولگیرٹی آ گئی سٹیج پر. بالکل ایسا. اچھا, اس کی وجہ سے نا فیملیز پیچھے ہو گئی, مطلب فیملیز ہٹ گئی. ظاہر ہے فیملیز جو ہے اپنے بہن کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی مطلب زبانی فکریں میں نہیں سن سکتا. تو اس طرح کی چیزیں جب آئیں تو پھر اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نا ایک لوگوں کو جب وہ مزہ آنا شروع ہوا, لوگوں کو مطلب جو لوگ تھے, تو وہ انہوں نے پھر اس کے بعد اب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے 2-4 مطلب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی ہاں ہے, گورنمنٹ نے کیا. اب اس کے نا ریوائول ہو رہا ہے, اب ڈرامہ جو ہے نا اپنے اسی نہج پہ دوبارہ آنا شروع ہوا ہے. بالکل سر, تھیٹر نے اتنا کچھ سکھایا ہے, اور میں دیکھتی ہوں آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ تھیٹر میں بڑا انٹرسٹ رکھتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ بڑا مزہ, مطلب ایک انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے خاص طور پہ آپ مزاح کے حوالے سے, کیونکہ سارا دن بندہ جو ہے نا گھر کی, دفتر کی, بیگم کی باتیں سن کے تنگ آ جاتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ شام کو جا کے کہیں ہنسوں, کھیلوں, بیٹھوں. تو وہ اس کے لیے ایک بہترین مطلب آپ کے لیے جگہ تھی. تو وہ بڑا اچھا مطلب اب دوبارہ ریوائول ہوا ہے انشاءاللہ. اب جو ہے نا میں نے ابھی ہمارے جو تھیٹرز ہیں وہاں پر فیملیز کا دوبارہ آنا جو ہے نا وہ آمد شروع ہو گئی ہے. کام مطلب اچھے طریقے سے لوگ کر رہے ہیں, صاف ستھرا کام ہے, کیونکہ ہماری سی ایم صاحبہ نے بہت زیادہ مطلب اس معاملے پہ غور کیا, عظمہ بخاری صاحبہ, تو وہ انہوں نے اس پہ زیادہ توجہ دی ہے. تو اب جو ہے نا ڈرامہ بہتر ہو گیا. ضرورت بھی تھی. جی ہاں بالکل ضرورت تھی, کیونکہ ہماری پہچان تھا, ہمارے کلچر کو, میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کیا ہے, ہم نے معاشرے کی ایسی تلخ حقیقتوں پر کام بھی کیا ہے اور ان لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کیا ہے صرف اس تھیٹر کے ذریعے, اس ڈرامہ کے ذریعے, اس سٹیج کے ذریعے. لیکن لمحہ فکریہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس تھیٹر کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا, اس سٹیج کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ریوائول ہونا شروع ہو گیا. اب جو ہے نا فیملیز کے لیے دیکھیں آج کے دور میں نا نفسا نفسی کا دور ہے, لوگ گھروں میں ہر بندہ پریشان ہے, فیملیز پریشان, سارا دن مطلب ہکو کام ہے کہ روٹیاں پکا رکھو, تو یہ کرو تو وہ کرو. اچھا اندر تو بعد جانا نا سالن کنی فلان کر کے, ادھر تو بعد شام کو جانا نا, مطلب گرمی کا موسم ہے, حبس ہو رہا ہے, تو اب فیملیز چاہتی ہیں کہ ہم گھر سے باہر تھوڑا نکلیں. تو پارکس جو ہے نا اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مطلب وہاں پہ موسم نہیں ہے اتنا اچھا. اب بہترین جگہ جو تھی وہ تھا یا تو سینما تھا یا پھر تھیٹر. تو اب
جو ہے نا یہ اس کو مطلب بہتری کی طرف آ رہا ہے, تو یہ ہونا چاہیے. اب میں اس کے لیے اس میں ہم ہر فنکار, ہر اداکار, ہر پروڈیوسر, ہر ڈائریکٹر اس حق میں ہے کہ ہم اچھا ڈرامہ پیش کریں تاکہ فیملیز آئیں. مردوں سے کام نہیں چلتا, فیملیز آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بزنس ملتا ہے, کہ اچھی فیملیز آتی ہیں, کوئی 2 4 5 10 پھر آپ کو بھی عزت ملتی ہے نا, آرٹسٹ کو, فنکار کو بھی عزت ملتی ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا اگر اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا مطلب آپ سبق آموز آپ اس میں مطلب آپ پیش کر رہے ہیں, کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں, اچھی آپ ریفریشمنٹ دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ کو اس قابل بنایا ہے, آپ اس کیپیبل ہیں کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ اچھا گا سکتے ہیں, آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اچھا, تو آپ کیوں نہ اس کو ہیومینٹی کے لیے سرو کرنا شروع کر دیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سبق آموز چیزیں, تو وہ ڈرامہ جس میں ہماری نوجوان نسل کو, ہماری جو بچے ہیں وہ, ہمارے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ لوگ کچھ سیکھ سکیں. اور اس سے ایک یہ بھی بڑا سر فائدہ ہوگا کہ ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو بچے ہیں, آنے والی نسل جو ہے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ کنیکٹ رہے گی. جی بالکل. ایسے ایک اور بات میں آپ کو کرتا جاؤں علیزہ, کہ ہمیں نا ایکٹنگ آنی چاہیے ہر بندے کو, ہر بندے کو, بندی کو. مجھے لگتا ہے آج کے دور میں آتی بھی ہے, ایکٹنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کہیں فوتگی میں گئے ہیں, جا کے ہنس کے اچھا جی کیا, وہ کیا امپریشن پڑے گا. بات یہ ہے آپ کے بے شک اندر ہنسی ہوگی مگر اس کو چھپائیں, اور جہاں آپ گئے نا اس ماحول میں ڈھل جائیں, تو پھر اچھا ایڈجسٹ ہو جائیں. اچھا خواتین کو میں خاص طور پہ, میری بچیاں جو ہماری جو ہیں نوجوان نسل میں, اس کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں وہ ایکٹنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو بسانے کے لیے نا ایکٹنگ ضروری ہے. آپ میاں کو جو ہے موضوع چھیڑ دیا آپ نے وہ اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جا رہے ہیں سسرال, جا رہی ہیں, شادی ہو رہی ہے, اور آپ کی مرضی ہے کہ میں اپنی مرضی سوؤں گی, اپنی مرضی اٹھوں گی, جیسے مطلب روٹین میں کنوارے پن میں ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے پھر دوسرے گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, اب اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنا وہاں پہ نہ جا کے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ایکٹنگ نہیں آتی آپ کو, آپ روٹین میں وہی کر رہی ہیں, وہی کر رہے ہیں, اچھا اگر آپ جا کے تھوڑی سی پہلے ایکٹنگ شروع کریں گی تو ساس کی عزت کریں, آپ کو گھر میں عزت ملے گی, آپ نے اپنے سسر کی خدمت کرنی ہے, آپ نے اپنے میاں کی خدمت کرنی ہے, تو اس طرح سے آپ نے وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے. مطلب یہ میں مشورہ دوں گا کہ تھوڑی سی ایکٹنگ ہر بچے کو, ہر بچی کو آنی چاہیے. تو یہ کریں, پھر اس کے بعد وہ اچھا جب وہ آپ کریں گے نا پھر آپ کو عادت بن جائے گی کہ آپ ویسے ہی رہیں گی, تو یہ پھر آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ آپ اسی میں ایڈجسٹ ہو کے ویسے ڈھل جائیں گے اور ویسے آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ گھر بسانے کا بہترین میں فارمولا بڑا ایک لمبا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا, اس کے اوپر پھر ہم کسی اور دن بات کریں گے, لیکن ضرور بات کریں گے. مجھے بتائیے گا کیا سوشل میڈیا نے کوئی امپیکٹ ڈالا ہے اسٹیج ڈرامے پہ, اور جو ملتان کی عوام دیکھنے آتی ہے ڈرامہ تھیٹرز میں, اسٹیج دیکھنے کے لیے آتی ہے, تو کیا اس پر کوئی اثر ڈالا ہے سوشل میڈیا نے؟ جی سوشل میڈیا کا اثر یہ ہے کہ ایک تو اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ کام جو ایڈورٹائزنگ کرنی تھی بہت زیادہ پیسوں میں, ہم مطلب بہت کم پیسوں میں ہم ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایکٹنگ کرنا جانتے ہیں, آج کل نا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ موبائل آپ کے پاس ہے, آپ اس پہ کوئی بھی چیز آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ اس کو وہاں پہ مطلب بنائیں اپنی ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی دیکھے گا تو وہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی اچھے پلیٹ فارم پہ جا کے, آپ ٹی وی ہے, میڈیا ہے, کسی جگہ جہاں آپ کا مطلب ٹیلنٹ ہے وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. بڑا سر بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ اب اسٹیج ڈرامہ اور تھیٹر میں بڑی امپروومنٹس ہو رہی ہیں, ریوائول ہو رہا ہے, اس میں آپ کے کلچر کو, آپ کے ایتھکس کو, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ڈرامہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ امپیکٹفل بھی ہے. تو اس کو پھر آبویسلی جب ایک نئے سرے سے ایک چیز شروع ہو رہی ہے تو اس کو نئے سرے سے مارکیٹ کرنا بھی ضروری ہے, لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. تو سوشل میڈیا اس میں کتنا افیکٹو نظر آیا ہے آپ کو اس کی مارکیٹنگ کے لیے؟ مارکیٹنگ کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے آسان ذریعہ آپ کا سوشل میڈیا ہے. یہ یقین کرے جو ہمارے شروع میں ہم لوگ, مجھے یاد ہے کہ ہم اس وقت چھوٹے تھے تو یقین کرے لوگ مطلب یہ نا گھوڑا ٹانگا ہوتا تھا, اس کے اوپر ڈھول رکھ کے اور ایک بینر لگا کے نا وہ پھرتے تھے شہر میں کہ یہ ڈرامہ آ رہا ہے, یہ فلم, یعنی کہ وہ ایک اور سٹائل تھا. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر انہوں نے بینر لگانے شروع کیے, اب پورا شہر بینروں سے بھر دیا. تو وہ اس کے بعد اب جو ہے اب یہ بہترین مطلب جو ذریعہ ہے آپ کا وہ سوشل میڈیا ہے
ایک تو یہ بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے, بہت بلکہ مفت میں ہی ہو جاتی ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ, ہاں بہت زیادہ. تو یہ اس کے ذریعے آپ اپنا میسج جو ہے نا وہ اپنے آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں, اور پھر اس میں اسپیسیفک آڈینس تک آپ کا میسج پہنچ جاتا ہے. ایسی بھی ایپس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے ان لوگوں کو جو دیکھنا, ہاں یہ بھی وہاں بھی چلا جاتا ہے کہ اس کمیونٹی میں چاہیے ہمیں, اس شہر میں چاہیے, اس ماحول میں چاہیے, اس عمر کے بندوں کو, اس عمر کے بندے جو دیکھتے ہیں ان کو مطلب وہ یہ پہنچ جاتا ہے ان کے موبائل پر. تو یہ ایک بڑا آسان ذریعہ ہے, بڑا فائدہ ہوا ہے. ہم بات کر رہے تھے تھیٹر, اسٹیج ڈرامہ, ہمارا کلچر, فن اور بہت ساری چیزیں, اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ طارق سندھو صاحب ہیں. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے کہ ریوائول ہو رہا ہے, بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, گورنمنٹ نے بھی بہت ساری چینجز کیے ہیں, اسٹیپس کیے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ نے یہ اسٹیپس کیے ہیں تو ہم یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے تو ہم اس کے قابل ہوئے ہیں, ورنہ اگر گورنمنٹ انیشیٹو نہ لیتی تو شاید آج بھی ہم وہیں پہ ہوتے جہاں ہم چند سال پہلے تھے یا چند ماہ پہلے تھے. تو مجھے بتائیں, ریوائول ہو رہا ہے تو اس کو مارکیٹ کرنا بھی ضروری ہے, ہم اس حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. تو فیملیز کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ فیملیز کے مطلب کہ وہی اچھی چیز اگر آپ پیش کریں گے تو اس کے لیے آٹومیٹکلی یہ میسج ہوتا ہے. آج اگر میں اپنی فیملی کو لے کے گیا ہوں, جا کے میں نے اسٹیج دیکھا ہے, ڈرامہ دیکھا ہے, تو وہ اس کے بعد میں, کیونکہ یہ اورلی مطلب کہ ہم لوگ نا ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو وہ زیادہ اس پہ عمر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں لوگ اس کو زیادہ اس طرف توجہ دیتے ہیں. اب اگر میں جا کے دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگا, تو وہ اگر آپ اچھی چیز پیش کر رہے ہیں تو مجھے اچھی نہیں مجھے اچھی لگی ہے تو میں بتاؤں گا اچھا ہے. اب اس کے بعد وہ اس کے لوگوں کا آنا جانا یہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر میں جا کے میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یار مزہ نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو واپس لانے کے لیے اچھا مطلب کہ کام, اچھا محنت, اچھا پیسہ لگا کے, اچھا ڈرامہ, اچھا سیٹ لگا کے, تاکہ وہاں پر اس کی ایک سٹوری ہو, اس کا ریزلٹ ہو, اس کا مورل آف دا سٹوری ہو, دین مطلب آپ کے اس میں مطلب بہت سارے کام جو ہیں وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ہمارے کلچر کے لیے, ہمارا دیکھیں ہم اپنے وہ کلچر کو ہی پیش کر رہے تھے نا, ہم اپنے کلچر کو, ہم اپنے پرانے کوئی اقدامات ابھی تک لیے نہیں گئے کہ عوام تک ہو رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہوا ہے کام. ابھی میں لاسٹ ٹائم جب گیا ہوں تو میں نے اسٹیج دیکھا تو اس میں فیملیز کا آنا, میں یہ سمجھتا تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید ابھی تک وہ ویسے کا ویسے ہی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے. اب جو ہے نا فیملیز آ رہی ہیں, فیملیز موو کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, ڈرامہ دیکھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں. مطلب کہ بہت اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. فیڈ بیک جب دیتے ہیں نا تو وہ باہر مطلب بہت سارے میڈیا کے لوگ جاتے ہیں, وہ ان سے لیتے ہیں فیڈ بیک, تو فیملیز نے ان کا فیڈ بیک بہت اچھا دیا ہے. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہے نا اس کو اب ایک نئے سرے سے دوبارہ ایک گورنمنٹ کے, ہماری قوم جو ہے نا, یہ معاف کیجیے گا, یہ نا ڈنڈے کی یار ہے. ہاں جو حقیقت بات ہے نا یہ کہ مطلب آپ گورنمنٹ اگر ہمارے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے نا ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے لوگ, ہیلمٹ نہ پہننا ایک بہت بڑا مطلب یہ سمجھ لیں کہ جرم بھی ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہے. اچھا اب جب تک وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے نا تو وہ اب کس نے ہیلمٹ نہیں پہنا. اچھا جیسے 2000 روپے کا جرمانہ شروع ہے تو اب جو ہے نا ہر بندہ ہیلمٹ جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے لے کے نا, وہ میرے جیسا بندہ مطلب کہیں نہ کہیں سے لے کے نا وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے اگر آج سے 10 سال پہلے کر لی جاتی, یہ اقدام جو اب ہوئے ہیں, جو اب عظمہ بخاری صاحبہ نے ہماری, یہ اگر 10 سال 15 سال پہلے اس پہ غور کیا جاتا, اور یہ دیکھیں بہت سارے میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحبہ نے بہت سارے اقدامات جو ہیں نا وہ اچھے مطلب اب کر رہی ہیں. جس چیز پہ اپریسیشن بنتی ہے اس چیز پہ اپریشیٹ آپ کو کرنا بھی چاہیے. اس چیز پہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں طارق صاحب کہ اس چیز پہ کام ہونے کی ضرورت تھی, اور 10-20 سال پہلے سے کام ہونے کی ضرورت تھی. یہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ کام جو ہے نا مطلب میڈم مریم نے اب جب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے, ہمارے فنکاروں کی بھلائی کے لیے کیا ہے. ہماری جتنے آرٹسٹ کمیونٹی ہے یہ جو فارغ بیٹھے ہوئے تھے اب وہ آنا شروع ہو گئے, ان کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اچھے فنکار جو تھے جو گھر بیٹھ گئے تھے اب وہ دوبارہ آنا شروع ہو گئے. اب یہ میں سمجھتا ہوں. طارق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے کیا جو اسٹیج ڈراموں کی یا تھیٹرز کی جو مقبولیت تھی اس پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ ہاں بالکل ایسا, کیونکہ وہ انہوں نے اس کی, آپ جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نا اس کے کلپس آتے ہیں, اب ہماری ریلز کی صورت میں, ویڈیوز کی صورت میں, ایڈ کی صورت میں, مطلب اس کے نا کلپس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس کو دیکھنا اب نا ہمیں وہ کہتے ہیں آکرشک ہوتا ہے بندہ کہ یار ہمیں جو نا وہ دیکھنا چاہیے. جب فیملیز دیکھتی ہیں, بچیاں دیکھتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہم نے یہاں پہ سنی ہے اس کے چھوٹا سا کلپ, اور اتنا ہنسی ہے, میں ہنسی ہوں, خواتین مطلب کہتی ہیں, تو میں کیوں نہ میں خود جا کے میں دیکھے تو اپنے میاں کو, اپنے بھائی کو راضی کریں کہ چلیں جی ہمیں جا کے دکھائیں. تو وہ اس سے آپ کو
ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, کر رہا ہے بلکہ ابھی جو ہے نا. اچھا, پازیٹیولی تو آپ نے بتا دیا, نیگیٹیولی کیا سوشل میڈیا امپیکٹ ڈال رہا ہے اسٹیج ڈرامے کی مقبولیت پر؟ نہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے سابقہ پچھلے دور کے جو بنے ہوئے کچھ کلپس ہیں جس میں ولگیرٹی ہوتی ہے, اگر اس طرح کے کلپ اب دوبارہ چلائے جائیں, وہ اگر اس کو مطلب اس کے اوپر بین نہیں لگایا جاتا, اس کو لوگ چلا رہے ہیں, پہلے بھی چل رہا تھا, اگر وہ چلتا ہے تو اس سے بیڈ امپیکٹ یہ پڑے گا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید ابھی بھی وہی کام ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. ہاں, یہ آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ بتایا ہے کہ ان چیزوں پر بین ہونا چاہیے, ان ویڈیوز پر, ان تصاویر پر بین ہونا چاہیے جو کہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں معاشرے میں, اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک ایک غلط پیغام بھی جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہی چیز دکھائی جا رہی ہے. بالکل ایسی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کے نا ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں. گورنمنٹ جو بھی اقدامات کر رہی ہے ہمارے بہتری کے لیے کر رہی ہوتی ہے. بندہ جو ہے نا انسان, میں سمجھتا ہوں اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے, آپ اسلام کی پاسداری کریں گے, آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی. تو سر, جو اسٹیج ڈراموں کے شوقین لوگ تھے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کہیں ان میں کمی تو نہیں آئی؟ نہیں, کمی نہیں آئی, اب پہلے سے بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. Yes. That's great. مطلب اس کی وجہ سے لوگ اسی طرف آ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو لوگ پہلے مطلب یہ تھے نا کہ صرف وہ ڈانس مانس دیکھنے کے, ولگر باتیں سننے کے شوقین تھے, اب وہ اچھی باتیں سننے کے لیے بھی مطلب ان کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. مطلب ان کو ایک اچھا چاہیے, ماحول اچھا چاہیے. سب سے پہلی بات ماحول اچھا مل جائے اس کو, انوائرمنٹ اچھا ہو, آپ کا جو ہے نا وہ سیٹ اچھا لگا ہو, آرٹسٹ اچھے ہوں. اب وہ, اور پھر اس کے بعد لکھنے والے اور جو ڈائریکٹر ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. وہ اچھے ہوں گے تو ڈرامہ اچھا ہوگا نا, تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا آٹومیٹکلی. یہ ایسا کام ہے, یہ دکانداری ہے, آپ جتنا پیسہ لگائیں گے نا اتنا ہی کمائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ نے پیسہ نہیں لگایا نا ڈرامے کے اوپر تو آپ کبھی بھی اسے کما نہیں سکتے. اچھا, پھر ڈراموں کی تو ہم بات کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جو گانے ہیں نا ان پر بھی بین ہو جانا چاہیے. ہو گیا گانے بہت سارے بین ہو گیا ہے, یہ گجروں کے گانے اور فلانے اور فلانے, اس کے اوپر بین ہے. اب اسٹیج پر تو وہ ہو ہی نہیں رہا بالکل کسی بھی قسم. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم تو اپنا کلچر دکھا رہے ہیں نا, اور ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل, ایسے آپ پرانی فلمیں دیکھیں, یقین کریں ہیرو ہیروئن جب آپس میں, یہ بلیک اینڈ وائٹ کا دور کی بات کر رہا ہوں, کہ آپس میں ملتے تھے اور آپس میں جب وہ گانا کرتے تھے تو یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہن بھائی کھڑے ہوئے. مطلب ہیرو ہیروئن جو ہے. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا اور بڑے اہم موضوع پر بات کی. زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.